अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम इनसाइड हिस्ट्री और मैं हूं नदीम डार। नाज़रीन, पाकिस्तान के इब्तदाई मसाइल की सीरीज़ जारी है और डॉक्टर साहब तफसीलन बता रहे हैं कि पाकिस्तान के इब्तदाई मसाइल क्या थे। आज का हमारा जो मौजू है वो है रियासतों के इल्हाक़ के मसाइल। जब पाकिस्तान बना तो उसकी जो रियासतें थीं उसके क्या मसाइल थे, हिंदुस्तान के साथ जो रियासतें शामिल हुई उनके क्या मसाइल थे। डॉक्टर साहब की तरफ चलते हैं, उनसे पूछते हैं कि रियासतें किस तरह दोनों ममालिक के साथ मुंसलिक हुई। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम। डॉक्टर साहब, आज का मौजू जो है वो बड़ा अहम है कि जो रियासतें थीं वो किस तरह से पाकिस्तान और हिंदुस्तान का हिस्सा बनी। तो बताइएगा कितनी रियासतें थीं और किस तरह दोनों ममालिक के साथ वो जम हुई। डॉक्टर साहब, पहली बात तो ये है कि ये 565 देसी रियासतें थीं। 565? जी, ये वो देसी रियासतें थीं जब मुग़ल डायनेस्टी को ज़वाल आया तो जो दूसरी रियासतों के महाराजा थे, राजा थे, जब वो इन्फ्लुएंशियल लोग थे, उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता अपनी अपनी इंडिपेंडेंस करना शुरू कर दी, उसका ऐलान करना शुरू कर दिया और अपने अपने इलाकों पर उन्होंने रियासतें बना ली। लेकिन जब अंग्रेज़ आया तो उसने उन रियासतों के ऊपर डायरेक्ट कब्ज़ा नहीं किया। उनके राजा महाराजा वही रहे, लेकिन वो बरतानवी गवर्नमेंट को टैक्स देते थे। तो इस तरह उनकी सब्जुगेशन के अंदर थे, लेकिन वो अपनी अपनी रियासत में समवट आज़ाद थे लगान वसूल करने में, मालिया वसूल करने में। तो ये 565 जो देसी रियासतें थीं, इनके बारे में फ़ैसला था और 3 जून के मंसूबे के तहत ये तय पाया था कि ये रियासतें अगर चाहें तो हिंदुस्तान के साथ शामिल हो जाएं और अगर चाहें तो वो पाकिस्तान के साथ शामिल हो जाएं। उनमें से 500 रियासतें ऐसी थी जो हिंदुस्तान के अंदर थी, वो तो हिंदुस्तान में शामिल हो गई। अगर आप आज देखें तो उन रियासतों का तो नामो निशान भी बाकी नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान ने जब फ़ौरन उनको इल्हाक़ करके और उनको फिर आहिस्ता आहिस्ता उनकी हैसियत ही ख़त्म कर दी। आज उन्हीं महाराजाओं के महलों पे हिंदुस्तान में होटल बने हुए हैं। सही है। या दूसरी तारीख़ी अहमियत की चीज़ें वहाँ पर शो हो रही हैं। सही है। तो इस तरह जो कुछ रियासतें ऐसी थी जिनके मसाइल खड़े हो गए। मिसाल के तौर पे ट्रांकोर की रियासत थी, जोधपुर जैसलमेर की रियासत थी, इसी तरह भोपाल की रियासत थी, इसी तरह हैदराबाद दक्कन की रियासत थी, इसी तरह कपूरथला की रियासत थी और फिर जो सबसे इम्पॉर्टेंट रियासत जिसने आज तक पाकिस्तान को भी अपनी ग्रिप में लिया हुआ है वो कश्मीर की रियासत है। सही, जिसके बहुत बड़े मसाइल खड़े हो गए, अभी तक चल रहे हैं। अभी तक चल रहे हैं। अब ये जो लॉर्ड माउंटबेटन है, जैसे कि हमने पिछली किस्त में भी लॉर्ड माउंटबेटन का जिक्र किया था कि उसने अपनी रेशा दवानियों से उसने अपनी मनमानियाँ शुरू कर दी, क्योंकि उसको गवर्नर जनरल बनने का, पाकिस्तान का गवर्नर जनरल बनने का मौका नहीं मिला था। अब जब उसको ये मौका नहीं मिला तो उसने अपनी, वो कहते हैं, दुश्मनी सारी पाकिस्तान की तरफ निकाल दी, अना बना लिया अपनी उसने। जी, 3 लोगों के नाम हैं जो कि पाकिस्तान की तारीख़ में, यानी इस बर्रे सगीर की तारीख़ में, हिंदुस्तान की तारीख़ में कभी नहीं भुलाए जा सकते। उनमें एक नाम लॉर्ड माउंटबेटन है, सही है, दूसरा नाम वीपी मेनन है और तीसरा नाम जो है वो सरदार पटेल है, जिन्होंने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कसर नहीं छोड़ी। सही है। मिसाल के तौर पर जो सरदार पटेल था ये रियासती अमूर का सरबराह था और वीपी मेनन जो है वो लॉर्ड माउंटबेटन का मशीर था और लॉर्ड माउंटबेटन खुद सारी दुश्मनी की जो जड़ था। अब हुआ ये कि उसने अपने असर और रसूख से बहुत सारी रियासतों को तो कायल कर लिया कि वो हिंदुस्तान में शामिल हो जाए। सही है। मिसाल के तौर पे एक बात और बड़ी इम्पॉर्टेंट है कि वो तो ख़ुद भी शाही ख़ानदान का फ़र्द था और हमारे जो महाराजा थे वो तो शाही ख़ानदान से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे, लिहाजा वो शाही ख़ानदान की मोहब्बत में ही कई लोग जो है वो चले गए। और फिर लॉर्ड माउंटबेटन सेकंड वर्ल्ड वॉर का सिपा सालार भी था और इसको तमाम गुर आते थे। इसने हर वो तरीका इख्तियार किया, किसी को डरा के, किसी को धमका के, कि इनको अपने साथ शामिल कर ले। सही है। अब जहाँ तक ट्रांकोर की रियासत का मसला है जी, तो ट्रांकोर की रियासत जो है उसका महाराजा यही चाहता था कि वो पाकिस्तान के साथ शामिल हो। सही है। 25 जुलाई को जब ये कॉन्फ्रेंस भी बुलाई तो उसके दीवान को भी बुलाया गया। लॉर्ड माउंटबेटन ने उसके ऊपर बहुत ज़ोर डाला कि वो ट्रांकोर की रियासत को हिंदुस्तान में शामिल कर दे और वो महाराजा को जो है वो मजबूर करे। हुआ ये कि वो जब वापस गया तो उसके ऊपर कातलाना हमला करवा दिया गया। अच्छा। और इस कातलाना हमले की वजह से महाराजा बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो गया और उसने ट्रांकोर को
جو ہے وہ ہندوستان میں شامل کرنے کا اعلان کر دیا، حالانکہ وہ پاکستان میں شامل ہونا چاہتے تھے۔ مارے جانے کے خوف سے اس نے کہا کہ ظاہر میں سی بات ہندوستان ہے، کے ساتھ شامل ہو جاؤں۔ یہی بات ہم کریے، بیک گراؤنڈ یہی ہے اس کی کہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے ہر وہ حربہ استعمال کیا جو وہ کر سکتا تھا۔ صحیح ہے۔ اسی طرح جودھ پور اور جیسلمیر 2 ریاستیں تھیں، یہ دونوں ریاستیں پاکستان کے ساتھ ملنا چاہتی تھی، اور ان دونوں ریاستوں کے جو مہاراجا تھے انہوں نے قائد اعظم سے باقاعدہ طور پر ملاقات بھی کی، صحیح ہے۔ اور قائد اعظم کے ساتھ انہوں نے یہ اظہار کیا کہ ہم پاکستان کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں۔ تو ہندوستان کے ساتھ وہ اس لیے نہیں ملنا چاہتے تھے کیونکہ ان کو تو ہندوستان پہ اعتبار نہیں تھا، بہت ساری ریاستوں کا اعتبار نہیں تھا ہندوستان پہ کہ کانگریس ان کے ساتھ کوئی اچھا سلوک بھی کر سکتی ہے کہ نہیں۔ تو لہٰذا انہوں نے جب قائد اعظم کے ساتھ ملاقات کی اور اپنی رائے کا اظہار کیا، لیکن وی پی مینن فوراً پہنچا اور فوراً لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے اپنی انٹرفیئرنس کی اور باقاعدہ طور پر ان کو اس بات پر مجبور کیا گیا، خوفزدہ کیا۔ اور ایون کہ جب ایک مہاراجا جسونت سنگھ تھا، اتنا خوفزدہ ہونے کے بعد جب اس نے دستخط بھی کر دیا اور اس کے جانے کے فوراً بعد اس نے ایک پسٹل نکالا اور اس نے کہا میں تمہارے جو ہے دباؤ میں نہیں آؤں گا، لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو مخاطب کر کے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ وی پی مینن نے خود اپنی کتاب دی اسٹوری آف انٹیگریشن آف انڈیا اس میں اس نے لکھا ہے۔ صحیح ہے کہ یہ اس نے پستول نکال لیا مہاراجا نے، تو اس طرح اس نے جودھ پور اور جیسلمیر کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا۔ اسی طرح جو کپورتھلا کی ریاست ہے اس میں یہ تھا کہ وہ سکھ تھا مہاراجا، 64% اس میں مسلمان تھے جی۔ اب اس کو کس طرح اس نے کرنے کی کوشش کی کہ 3 جون کے منصوبے کے تحت جو ریڈ کلف نے باؤنڈری کمیشن بنایا، اس نے بہت سارے علاقے جو ہے وہ فیروز پور کے ساتھ دوسری ریاستوں کے ساتھ ادھر ادھر اس کے علاقے کر دیے، جس کی وجہ سے اس کو بھی مجبوراً جو ہے وہ ہندوستان میں شامل ہونا پڑا، جس کو ریڈ کلف ایوارڈ کہتے ہیں جس کو ریڈ کلف ایوارڈ کہتے ہیں جی۔ اسی طرح بھوپال کی ریاست تھی، حالانکہ وہ ریاست کا جو سربراہ تھا وہ تو لارڈ ماؤنٹ بیٹن کا دوست بھی تھا، لیکن اس کے باوجود وہ پاکستان میں شامل ہونا چاہتے تھے، اور لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے اپنا اثر رسوخ استعمال کیا، اس کو ڈرایا دھمکایا، فوجی مداخلت کا اس کو زور ڈالا گیا، اور جس کی وجہ سے وہ بھی دوستانہ سمجھ لیں یا کچھ بھی، وہ بھی ہندوستان کے ساتھ شامل ہو گئے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اگر لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو گورنر جنرل مان لیتا پاکستان تو کیا سمجھتے کہ وہ علاقے اب ہمارے ساتھ شامل ہوتے ہیں؟ پھر وہ ایسا نہ کرتا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ہم اس کو مانتے ہی کیوں، اگر ہم نے ساورینٹی لینی ہے، اگر ہم نے انڈیپنڈنس لینی ہے تو کامل آزادی کی بات کریں نا، ہم کیوں لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو تو فائدہ لینے کے لیے، فائدہ لینے کے لیے، مسلمان فائدہ لینے کے لیے تھوڑی ہوتی ہے، ریاست فائدہ لینے کے لیے تھوڑی بنائی گئی تھی۔ ریاست تو بنائی گئی ہے کہ ہم اسلام کے اصولوں کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھال سکیں، کلمے کی بنیاد پر، تو ہم نے کوئی فائدہ لینے کے لیے تھوڑی بنائی۔ اور پھر یہ تو پاکستان کا حق تھا، بالکل یہ پاکستان کے حق کے ساتھ حق تلفی کی گئی ہے، پاکستان کے حق کو مارا گیا ہے، یہ تو پاکستان کو ملنا چاہیے تھا۔ اور یہی فیصلہ تھا کہ ڈاکٹر صاحب آج ہم آزاد ہیں، اگر اللہ کا شکر ہے اس کو مان لیتے تو شاید ہمیں آپ دیکھیں نا غلامی سے ہم کبھی نکل نہ پاتے۔ یہ پھر ہم بہت دور نکل جاتے ہیں کہ دیکھیں کہ بہت سارے لوگ چاہتے تھے کہ جی اس وقت ہندوستان کے ساتھ ہی شامل رہا جائے اور ہم جو ہے وہ بہت بڑی طاقت بن جائیں گے، مسلمان ایک بہت بڑی طاقت ہوگی جو انڈین جو ہے وہ اس کو مجبور کر دے گی۔ آپ دیکھیں کہ اس وقت 50 کروڑ مسلمان ہندوستان میں رہ رہے ہیں، تو مسلمانوں کی ہندوستان میں کیا حالت ہے؟ یعنی پاکستان سے ڈبل سے زیادہ، ہاں پاکستان میں سے ڈبل سے زیادہ، لیکن نہ تو وہ اسکولوں میں داخل ہو سکتے ہیں، سرکاری اسکولوں میں ان کو بعض جگہوں پر داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ دلی جیسے شہر میں، بامبے جیسے شہر میں مسلمانوں کو اپنی جائیداد خریدنے کی اجازت نہیں ہے، 3rd ریٹ شہری ان کو کنسیڈر کیا جاتا ہے، تو ہم کون سا دباؤ ان پہ ڈال سکتے تھے؟ اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان بن گیا اور آج ہم آزادی سے اس پاکستان کے اندر پھر رہے ہیں، یہ تو خدا کی ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ پاکستان ہمیں ملا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ہم نے بھی جو پڑھا حیدرآباد دکن کی ریاست، اس کا بھی ایک بڑا مسئلہ تھا، اس کے بارے میں تھوڑا بتائیں۔ دیکھیں حیدرآباد دکن کی ریاست جو تھی وہ تو کراچی کے ساتھ، اس کی ساحل کراچی کے ساتھ ملتی تھی، صحیح، لیکن اس کا حکمران جو تھا وہ بھی مسلمان تھا اور اس میں مسلمانوں کی آبادی بھی تھی اور ہندوؤں کی آبادی بھی تھی، لیکن مسلمانوں کی آبادی زیادہ تھی، لہٰذا وہ بھی چاہتا تھا کہ وہ پاکستان کے ساتھ الحاق کرے۔ اس کا جو دیوان تھا منشی، آئی تھنک اس کا نام نبی بخش،
تو وہ بھی چاہتا تھا پاکستان کے ساتھ الحاق کرے. وہ بعد میں اپنا علاج کرانے انگلستان چلا گیا, پھر یہ کٹائی میں مسئلہ پڑا رہا, لیکن 1948 تک یہ مسائل چلتے رہے. اب سر شاہ نواز, وہاں کے شاہ نواز بھٹو, ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے والد جو ہے وہ وہاں کی دیوان بنے. ان کے ساتھ ملاقاتیں ہوئیں, لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے ان کے ساتھ ملاقاتیں کی, وی پی مینن نے ملاقاتیں کی, کونسل کو مجبور کیا گیا, اور پھر یہ کہا گیا کہ جی دیکھیں جو دفاع ہے, مواصلات ہے, اور جو فارن افیئر ہے, یہ تو انڈیا کے ساتھ رہیں گے, باقی کے اوپر استصواب رائے کروا لیں کہ وہ کس کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں. پاکستان کے ساتد کیا ملے گی جب آپ ڈیفنس اور جو ہے وہ تو انڈیا کے اختیار میں دے دیں گے. پھر اس کے بعد پھر ادھر سے جو ریاست دکن حیدرآباد کی ہے, وہاں پر مسلمان جو تھے وہ بہت طاقتور تھے. مسلمان کسی صورت میں ہندوستان کے ساتھ الحاق نہیں چاہتے تھے, لہٰذا ایک یہ بھی خطرہ تھا کہ بغاوت نہ ہو جائے. تو وی پی مینن اور لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے مجبور کر دیا نظام کو کہ وہ پاکستان کی بجائے ہندوستان کے ساتھ الحاق کرے. خوفزدہ کیا نا, پریشرائز کیا, جب پاور کا استعمال کیا. یہ بھی طریقہ کار استعمال نہیں ہو سکا, جب یہ بھی طریقہ کار استعمال نہیں ہو سکا تو پھر اس نے کہا کہ ہم یہاں پر فوج کشی کریں گے, ہم فوجیں بھیج دیں گے, جس کی وجہ سے پھر نظام نے جو ہے وہ نہ تو ہندوستان کے ساتھ نہ پاکستان, وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے کراچی آ گیا. اسی طرح حیدرآباد اور دکن کے بعد کشمیر ایک بہت بڑی ریاست ہے, اور کشمیر کے اوپر باقاعدہ طور پر ہمارا تنازع ہے, آج بھی ان کے ساتھ چل رہا ہے. جنگیں ہوئی ہیں نا اس پہ تو. اچھا ڈاکٹر صاحب, مسئلہ کشمیر ابھی تک چل رہا ہے, دونوں ممالک کے درمیان تنازع مین یہی ہے, تو کس طرح بھارت نے قبضہ کیا کشمیر پر, اس کے بارے میں تھوڑا بتائیں. دیکھیں, کشمیر جنت نظیر ایک اتنی خوبصورت وادی ہے, جی, دنیا میں اس کی کئی مثال نہیں ملتی. کہتے ہیں لوگ دنیا کے اندر سوئٹزرلینڈ سب سے زیادہ خوبصورت ہے, لیکن کشمیر کی بھی کوئی مثال نہیں. یہ خطہ جو ہے 1849 میں گلاب سنگھ ڈوگرا نے خریدا تھا. اچھا, 70 لاکھ روپے کا انگریزوں سے. 70 لاکھ جب انیکسیشن آف پنجاب ہوئی تب تو 70 لاکھ بھی بڑی بہت زیادہ اماؤنٹ تھی. تو ڈوگرا فیملی وہاں پر حکمرانی کر رہی تھی, اور آخری حکمران جو تھا وہ سر ہری سنگھ ڈوگرا تھا. ہری سنگھ ڈوگرا, ہاں جی. اس وادی کے اندر 77% جو ہے وہ مسلمان ہیں. صحیح. اور یہ وہی مسلمان ہیں, اسی نسل کے مسلمان ہیں جو وادی جہلم کی نسل کے ہیں, جو کہ ہمارے پاکستان میں رہتے ہیں. لہٰذا کشمیر کے ساتھ سارا راستہ جو ہے وہ سڑک جو ہے وہ بھی 921 میل لمبی سڑک جو ہے وہ مغربی پاکستان سے ہی کشمیر کو جاتی ہے. صحیح ہے. اور پھر اس کے دریا بھی جو سیراب پنجاب کو کر رہے ہیں وہ کشمیر سے نکلتے ہیں. تو لہٰذا کشمیر جو ہے وہ پاکستان کا مکمل طور پر ایک حصہ ہے. کشمیر کا علاقہ جو ہے وہ تبت, چائنا, روس اور افغانستان سے بھی ملتا ہے. صحیح ہے. اب ہندوستان کے ساتھ تو اس کا کوئی راستہ بھی نہیں تھا, واحد راستہ پاکستان سے ہی تھا. واحد راستہ پاکستان سے تھا. صحیح. لہٰذا کیا ہوا کہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن کا جو وہ دوست تھا ریڈ کلف, اس نے کہتے ہیں 1 کروڑ روپیہ رشوت لی, کہتے ہیں کانگریس سے, اور اس نے گرداسپور کا علاقہ جو ہے وہ ہندوستان میں شامل کر دیا. حالانکہ وہ مسلم میجورٹی کا علاقہ تھا. اس کو ہندوستان میں شامل کرنے سے ہندوستان نے گرداسپور سے لداخ کی پہاڑیوں کو راستہ جوڑا. صحیح ہے. اب مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ جب لوگ مسلمان ہیں 77% اور وہ پاکستان کے ساتھ الحاق بھی چاہتے ہیں, لیکن جو سر ہری سنگھ ڈوگرا ہے اس کے اوپر اب دباؤ ڈالنا شروع کر دیا. ٹھیک ہے. اب کہا کہ جی قائد اعظم بھی نہیں وہاں جا سکتے, دوسرے مسلمان لیڈر بھی وہاں نہیں جا سکتے, کیونکہ وہاں پر شور مچ جائے گا, کپ مچ جائے گی, جنگ پہلے ہی جاری ہے, لوگ جو ہے انہوں نے ہتھیار اٹھائے ہوئے ہیں. اسی طرح انہوں نے انڈیا کانگریس کے لوگوں کو بھی روکا, لیکن گاندھی اچانک پہنچ گئے, اور گاندھی نے جا کے وہاں پر مہاراجہ سے ملاقات بھی کی. تو جب گاندھی وہاں پہنچا تو گاندھی نے اس کے اوپر اثر رسوخ کیا, اور پھر جو ہے وہ شیخ عبداللہ کی رہائی ہو گئی. اچھا. جو کہ مسلم کانفرنس کے غلام عباس صاحب تھے, ان کی رہائی نہیں ہو سکی. لہٰذا مسلمانوں کے اوپر ظلم و تشدد رہا, جبکہ کانگریسیوں کو نوازا جانا شروع کر دیا. وی پی مینن جو ہے وہ کھلے عام مہاراجہ کو یہ پیغام دے رہا تھا, جس کی وجہ سے ان کے اوپر اتنا ظلم و تشدد شروع ہو گیا کہ ایک کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ تقریباً 1.5 لاکھ افراد جو ہیں ان کو قتل عام ہوا کشمیر میں. اور ایک دوسری کتاب میں لکھا ہے کہ تقریباً 2.5 لاکھ,
اور ایک کتاب میں تو یہ فگر 5 لاکھ ہے اچھا کہ 5 لاکھ کشمیریوں کو وہاں پر نہتے کشمیریوں کو مسلمان کشمیریوں کو جو کہ آزادی چاہتے تھے ان کو شہید کر دیا گیا. یعنی کہ 1.5 لاکھ سے 5 لاکھ لوگ وہاں پہ شہید ہوئے. صحیح ہے. جب اس کی خبریں پونچھ سیکٹر میں پہنچیں ہوں تو پھر وہاں پر تو لوگ جو تھے ان کے پاس ہتھیار بھی تھے. صحیح ہے. پھر سردار عبدالقیوم خان کی لیڈرشپ میں لوگوں نے اپنے ہتھیار اٹھا لی اور پھر انہوں نے جنگ شروع کر دی. اور پھر جب انہوں نے جنگ شروع کی تو پاکستان کو بھی اس میں انوالو ہونا پڑا اور پاکستان اور انڈیا کی پہلی جنگ 1948 میں ہوئی جس کے نتیجے میں کشمیر 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا. جو آج ہمارے پاس آزاد کشمیر اور پونچھ سیکٹر کا علاقہ ہے وہ وہی علاقہ ہے جو سردار عبدالقیوم اور ان کے رفقا کار نے یہاں پر جنگ کی تھی. اور باقی جو علاقہ ہے دوسرا جو مقبوضہ کشمیر ہے جو جموں کا علاقہ ہے وہ آج کل ہندوستان کے پاس ہے. اب یہ 4 میجر جنگیں یعنی 1948 سے لے کر پہلی جنگ 1948 میں ہوئی اس سے آج تک ہماری 4 میجر جنگیں ہو چکی ہیں کشمیر کے مسئلے پر. اور پھر جو کشمیر کے مسئلے پر ہمیں نیوکلرائزیشن کی پالیسی اختیار کرنی پڑی کیونکہ انڈیا نے پہلے ایٹم بم بنا لیا پھر ہمیں ایٹم بم بنانا پڑا. تو اس طرح جو یہ ٹگ آف وار ہے یا آپ سرحدوں پر ٹینشن دیکھ رہے ہیں یا ہماری سیاست آج کل جو اس ملک میں ہو رہی ہے اس کی بھی تمام جڑیں کشمیر کے پرابلم کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں کیونکہ ہم کمفرٹیبل ہی نہیں ہیں کسی حالات میں. ہماری اکانومی کشمیر کے ساتھ جڑی ہوئی ہے ہماری سیاست کشمیر کے ساتھ جڑی ہوئی ہے اور اس طرح یہ ساری چیزیں جو ہے وہ وی پی مینن اور لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی ریشہ دوانی. اچھا اب یہ ہوا کہ جب پاکستان نے جنگ شروع کر دی 1948 میں تو انڈیا فوراً بھاگا جنرل اسمبلی میں گیا یو این او میں گیا اس نے کہا ہمیں نو وار پیکٹ چاہیے ہم جنگ نہیں کرنا چاہتے. ڈر گئے ہم جنگ نہیں کرنا چاہتے ہمیں نو وار پیکٹ چاہیے. ورنہ انڈیا تو کہتا تھا کہ پاکستان بھیک مانگنے پر مجبور ہوگا فوراً ہی ہاں جی وہ کہ ہمیں دوبارہ ساتھ شامل اس نے کہا جی ہمیں جنگ نہیں چاہیے نو وار پیکٹ. سر اوون ڈکسن کمیشن بنا دیا. سر اوون ڈکسن جو تھے وہ آسٹریا کے جج تھے. اچھا ان کو سربراہ بنا دیا اس کمیشن کا اور ان کو بھیج دیا. وہ ہندوستان آئے پاکستان آئے انہوں نے ہندوستان کے لوگوں سے بھی انٹرویوز کیے پاکستان کے لوگوں سے بھی انٹرویو کیے کشمیر میں بھی گئے. پھر اس کے بعد انہوں نے ایک رائے دی تجویز پیش کی جو اس کا آؤٹ کم تھا کمیشن کا وہ یہ تھا کہ پلیبیسائٹ کروایا جائے کشمیر کے اندر استصواب رائے یعنی رائے شماری کرائی جائے. یہ کشمیر جس کے ساتھ چاہے ملے ہندوستان کے ساتھ چاہے ملے یا پاکستان کے ساتھ چاہے ملے. لہٰذا انہوں نے کہا کہ اپنی فورسز دونوں ممالک وہاں سے نکال لیں. تو اکارڈنگلی پاکستان نے اپنی فورسز نکال لیں لیکن انڈیا نے ابھی اپنی فورسز وہاں سے نہ نکالی. دھوکہ کیا. لیکن 1951 میں لوک سبھا میں تقریر کرتے ہوئے پھر نہرو نے کہا کہ جو کشمیر ہے وہ ہندوستان کا اٹوٹ انگ ہے یعنی ایسا انگ ہے جو الگ نہیں ہو سکتا وہ اٹوٹ انگ ہے. صحیح ہے. جس کی وجہ سے پھر پاکستان کو کہنا پڑا کشمیر پاکستان کی شہ رگ ہے لہٰذا ہم اپنی شہ رگ کو نہیں چھوڑ سکتے لہٰذا کشمیر لے کے رہیں گے. آج بھی چھوٹے چھوٹے بچے انڈین فوجیوں کو دیکھ کر ان پر پتھراؤ کر رہے ہیں اور اس طرح چھوٹی چھوٹی اسکول کی بچیاں جو ہیں وہ ان کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہیں وہ ان کو کہتی ہیں کہ ہمیں آزادی دو. گھر گھر میں آہو بکا جاری ہے. کتنے لوگوں کو روز شہید کیا جاتا ہے. صحیح ہے. یہ اب آپ کے سامنے ہے اور دنیا آج بھی کشمیر کے مسئلے پر ہندوستان پر کوئی خاص اثر نہیں ڈال رہی. وجہ کیا ہے ڈاکٹر صاحب؟ کئی سیاسی وجوہات ہوتی ہیں. بہت سے لوگ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اقوام متحدہ تو ایک فیلڈ ایونیو ہے. صحیح ہے. وہ تو ناکام رہا ہے اپنے تمام چیزوں کو کرنے میں. ٹھیک ہے وہ اکنامک پروگریس کے لیے کامیاب بھی ہوا ہوگا لیکن سیاسی طور پر بہت سی جگہوں پر وہ ناکام ہوا. صحیح ہے. لہٰذا اس کے باوجود جو بہت سارے سیاسی تعلقات ہیں بہت سارے ممالک کے ساتھ انڈیا کے ساتھ. انڈیا جو ہے وہ بہت بڑی منڈی ہے عالمی منڈی ہے اکنامک کی منڈی ہے جس کی وجہ سے بہت سارے ممالک ان سے فائدہ لیتے ہیں تو لہٰذا وہ خاموش ہو جاتے ہیں. بالکل صحیح ہے. چلے ڈاکٹر صاحب آج میرا خیال ہے کہ ہمارا جو پاکستان کے ابتدائی مسائل تھے وہ ایک سیریز مکمل ہو چکی ہے. تو اگلا ٹاپک کیا ہوگا تاکہ ناظرین کو ہم بتائیں کہ اگلا ٹاپک ہمارا کیا ہوگا اسٹوڈنٹس اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. ہمارا اگلا ٹاپک ہے آئین سازی کی تاریخ. بالکل صحیح ہے. ہم کس طرح پاکستان میں آئین سازی ہوئی کیونکہ پاکستان میں 1973 کو آئین بنا
बिल्कुल लेकिन सही इससे है। पहले 2 आइन जो बने थे 1956 का और 1962 का, जी, वो जी। दोनों आइन एब्रोगेट हो गए। उनकी क्या वजूहात थी, उसमें क्या खूबियाँ और क्या खामियाँ थी। हुँ, हुँ। 1947 में जब पाकिस्तान बना तो आइन साजी की तारीख कैसे शुरू हुई, सही ये है। तहरीक कैसे शुरू हुई, किस तरह आइन साजी के लिए हमने कोशिशें की, ये सारा अहाता हम जो है वो उसमें करेंगे। चलें डॉक्टर साहब, आज के प्रोग्राम के लिए आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम जिसमें हमने वाइंड अप किया कि पाकिस्तान जब बना उसके इब्तदाई मसाइल क्या थे। एक पूरी सीरीज़ आपको जो है डॉक्टर साहब ने बहुत ही तफ़सीलन बयान की, जो मसाइल थे। अगला जो हमारा टॉपिक है, अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि पाकिस्तान में आइन साज़ी कैसे हुई। जब पाकिस्तान बना 1947 से लेके 1973 तक आइन बनाने में क्या-क्या मराहिल सामने आए, वो अगले प्रोग्राम में हम डॉक्टर साहब से पूछेंगे। तब तक के लिए मुझे और डॉक्टर साहब को इजाज़त दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि तारीख़ के बारे में सही मालूमात आप तक पहुँचती रही है। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।